बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर नैब के अंदर अदालत में एक कार्रवाई का सामना किया उस झूठे रेफरेंस पे जो इमरान न्याजी साहब ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी का बनाया हुआ है। कल इमरान खान ने कौम के सामने रोना रोया है और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे हमला किया है। इमरान न्याजी साहब फरमाते हैं कि वो अपना एजेंडा पूरा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया उनके साथ ताउन नहीं कर रही। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इमरान न्याजी साहब किस किस्म का ताउन अदालत से मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान न्याजी साहब को ऐसा ताउन चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया उनके तमाम अलिफ लैला की कहानियों पर जो वो एहतसाब के नाम पर लिख कर बेचते हैं, अंगूठा लगा के मोहर शब्द करके उनके मुखालफीन को जेलों में भर दे। ये वो अदालती निज़ाम है जो इमरान न्याजी साहब चाहते हैं। इमरान न्याजी साहब ने 3 साल हो गए हैं, आज तक कोई एक ठोस करप्शन का रेफरेंस कौम के सामने नहीं पेश किया। मैं फिर मुतालबा करता हूं कि हमारे खिलाफ जो नैब के मुकदमात चल रहे हैं उनकी मीडिया के जरिए बराह रास्त कवरेज की जाए। मीडिया पे कौम को दिखाया जाए कि किस तरह के झूठे, भोंडे और लघु मुकदमात बना के ये अपोजिशन की किरदार कुशी कर रहे हैं, ताकि कौम को पता चले कि इमरान न्याजी के पास सवाए अलिफ लैला की कहानियों के और कुछ नहीं है। 3 साल हो गए हैं, इन्हीं कहानियों में मुल्क का वक्त बर्बाद कर दिया है, मईशत बर्बाद कर दी है, खारजा पॉलिसी बर्बाद कर दी है, दाखिली अमन और इस्तेहकाम तबाह कर दिया है। आज पाकिस्तान को, इसकी रियासत को शदीद खतरात से दोचार कर दिया है। बैनुल अक़वामी रिपोर्टें इस बात की निशानदेही कर रही हैं, जिस बात का हमने बहुत शुरू में कौम के सामने मुकदमा पेश किया था कि इमरान न्याजी ने जो डिवैल्यूएशन की है, जो पॉलिसी रेट दुगना किया है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देगा और हमें डेट ट्रैप में धंसा देगा। आज बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्टें उस खदशे की तस्दीक कर रही हैं और वो कह रही हैं कि पाकिस्तान इज ट्रैप। पाकिस्तान कर्जों के जाल में धंस गया है इन 3 सालों के अंदर। मुस्लिम लीग नून ने जो 3 सालों में नहीं बल्कि 5 सालों में कर्जे लिए, हमारे 5 सालों के कर्जे पैदावारी नौयत के थे। उनसे 11,000 मेगावाट के मंसूबे लगे, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनी, सी पैक के मंसूबे बने, मुल्क की तरक्की हुई। लेकिन हमारे 5 साल के 10,000 अरब के कर्जे से ज्यादा इमरान न्याजी ने 2-2.25 साल के अंदर कर्जा लिया, लेकिन वो सारे का सारा कर्जा खसारा पूरा करने की नजर कर दिया, खसारे में फूंक दिया, झोंक दिया। लिहाजा ये अब 11,000 अरब से ज्यादा का कर्जा जो इमरान न्याजी साहब ने लिया है, ये गैर पैदावारी कर्जा है, नॉन प्रोडक्टिव लोन्स हैं, क्योंकि ये खसारे को पूरा करने के लिए लिए गए हैं और ये पाकिस्तानी कौम और मईशत के गले का तोक है। इस कर्जे के जरिए हमारे लैंडर्स हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं और हम कौमी मुफादात के ऊपर वल्नरेबल हो गए हैं। हमारी खुद मुख्तारी दाव पे लग चुकी है और जो इमरान न्याजी साहब ने कर्जों का बोझ लादा है,
اب یہ لاغر معیشت جو عمران نیازی نے تباہ کر دی ہے، ان قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ٹریپ تھا جو پاکستان کے دشمنوں نے لگایا تھا۔ 5.8% کی ترقی سے ہمیں منفی ترقی میں پھینکا، ہمیں قرضوں کے اندر دھنسایا، اور اب ہم اپنے قومی اداروں کی خود مختاری پیش کر رہے ہیں کہ جناب اسٹیٹ بینک کا نظام آپ چلائیں، اپنے وائس رائے کے ذریعے چلائیں، ہمارے مزدوروں کے، کسانوں کے، غریبوں کے قسمت کے فیصلے اب IMF کے بابو کریں گے۔ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ ان کے فیصلے نہیں کر سکے گی۔ اس قسم کی پاکستان کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے۔ سی پیک جو ہمارے لیے گیم چینجر تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ آج وزیر منصوبہ بندی کہتے ہیں کہ سی پیک کامیابی سے چل رہا ہے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سا نیا ایک منصوبہ ہے جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے، اس کے بعد آپ نے شروع کیا ہے؟ ہمارے جو شروع کیے گئے منصوبے ہیں وہ آپ ابھی تک مکمل نہیں کر سکے۔ ویسٹرن روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ تک موٹر وے پروجیکٹ ہے، مغربی روٹ کا پروجیکٹ ہے، اسے 2018 دسمبر میں مکمل ہونا تھا۔ کیا کسی کے پاس کوئی جواب ہے کہ وہ 2021 میں بھی مکمل نہیں ہو سکا؟ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے جس کو ہم نے 400 ارب کا بجٹ دیا تھا، آپ نے اس کا بجٹ گھٹا کے 100 ارب کر دیا، اور 8 مہینے گزر چکے ہیں۔ اس 100 ارب میں سے بھی آپ نے صرف 50 ارب روپے ریلیز کیے ہیں۔ میڈیا میں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کانٹریکٹرز منصوبے بند کر چکے ہیں، انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ عمران نیازی کی نالائکی سے پاکستان کا PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس پر جو کاسٹ اوور رن ہے اس کا 1000 ارب سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ کل کو جو حکومت آئے گی، ان ادھورے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے 1000 ارب سے زیادہ اسے فالتو لاگت لگانی پڑے گی۔ کون ذمہ دار ہے اس نالائکی کا، اس ناکامی کا، اس اناڑی پنے کا، جس کی قیمت پاکستانی قوم مستقبل میں ادا کرے گی؟ آج 3 سال گزر گئے ہیں، عمران نیازی کو وزیر خزانہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو قوم کو کہتا تھا میں 200 ڈریم ٹیم لے کر آ رہا ہوں، قوم دیکھے گی میرے نمونے۔ یہ نمونے ہیں، کوئی مشرف کا وزیر ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا وزیر ہے، کوئی 2 دفعہ کا لوٹا ہے، کوئی 4 نمبر کا لوٹا ہے، کوئی 10 نمبر کا لوٹا ہے۔ یہ ڈریم ٹیم ہے، اس سے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے آپ نے۔ آج جو حکومت 3 سال گزرنے کے باوجود بھی وزیر خزانہ تلاش کر رہی ہو، اس حکومت سے زیادہ پاکستان کے لیے خطرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقین کیجئے، پاکستان کے دشمن پاکستان کا وہ اجاڑا نہیں کر سکتے تھے جو 3 سالوں میں عمران نیازی کی حکومت نے کر دیا۔ اور میں ان کلٹ فالوور سے جو عمران نیازی نے ٹرمپ کی طرز پہ پیدا کیے ہیں، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آنکھیں کھولیں، اس شخص کی شخصی سحر سے نکلیں، اپنی دماغ سے سوچیں، آنکھیں کھولیں، اس زہر اور نفرت کو ایک طرف رکھیں جو عمران نیازی نے آپ کے دماغوں میں بھرا ہے، اپنے ملک کا سوچیں۔ اگر آپ نے اس شخص کا احتساب نہیں کیا جس نے آپ کو چکنے چپٹے خواب دکھائے، سنہرے خواب دکھائے، اور اندر سے یہ کھوکھلا تھا
اندر سے یہ ناکام انسان تھا، اندر سے یہ اناڑی تھا، یہ بہروپیہ تھا، جس نے نئے پاکستان کا خواب دکھا کے پاکستان کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ تو اس لیے عمران صاحب، آپ یہ کہانی نہ سنائیں کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی۔ عدالت آپ کے جھوٹ کو سچ کیسے کہیں؟ جب آپ جھوٹے مقدمے بنائیں گے تو ان پہ وہ کیسے مہر لگائیں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کینگرو کورٹس ہوں، ڈمی کورٹس ہوں، جو بادشاہ سلامت کے فرمان کے مطابق ہر جھوٹ کو سچ کہیں، ہر الف لیلہ کی کہانی کو وہ بہترین قانون کا شاہکار قرار دیں، تو ایسے تو پھر نظام انصاف نہیں چل سکتا۔ اور میں ایک بار پھر یہ بات دہراؤں گا، میڈیا کو کہہ کے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہوں گا کہ جناب چیف جسٹس صاحب، عمران نیازی صاحب نے آپ کے نظام عدل پر حرف اٹھایا ہے۔ میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں، آئیے عمران نیازی کے ایک مقدمے کو ٹیسٹ کیس بنا لیں۔ اس حکومت نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے ملتان سکھر موٹر وے میں 70 ارب روپیہ کمیشن کھایا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ اس مقدمے کا سو موٹو نوٹس لیں۔ آپ اس الزام کا سو موٹو نوٹس لیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں کہ کیا میں نے 70 ارب روپیہ کمیشن یا کک بیک وصول کیا ہے یا یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ چونکہ یہ پروجیکٹ 100% چین کی سرمایہ سے بنا ہے اور پاکستان کے خزانے میں اس کا 1 روپیہ نہیں آیا ہے۔ چین نے براہ راست اس کی فنڈنگ کی ہے۔ تو اس منصوبے پر الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے گہرے دوست ملک چین پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سی پیک بھی رکا ہوا ہے۔ ہمارے چین جیسا دوست ملک بھی رنجیدہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی مشکل وقت میں مدد کی، جب کوئی $1 لے کر نہیں آتا تھا، وہ 46 ارب ڈالر لے کر آئے، اور یہ اس کا انعام ہے کہ آپ اس دوست ملک کو کرپشن کے الزام دیں۔ تو لہذا میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سو موٹو نوٹس لیں اس الزام کا کہ کیا ملتان سکھر موٹر وے میں نے 70 ارب روپیہ کمیشن لیا ہے؟ اگر لیا ہے تو مجھ سے وصول کریں، لیکن اگر یہ جھوٹا الزام ہے تو ان جھوٹوں سے 70 ارب روپے وصول کریں تاکہ ہم وہ پاکستان کی تعلیم کے اوپر لگائیں، لیکن اس کردار کشی کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ میں یہ بات بھی دہراؤں گا کہ 3200 ارب روپیہ الحمدللہ 5 سالوں میں ڈیولپمنٹ بجٹ خرچ کیا ہے، اور 700 ارب روپیہ پاکستان کا بچایا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں۔ منصوبوں کی پڑتال کے ذریعے 700 ارب روپے کی بچت کی ہے پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے، اور 3200 ارب روپے کی ریکارڈ ڈیولپمنٹ کی ہے۔ اس 3200 میں سے عمران نیازی 32 پیسے بھی ثابت کرو کہ کسی سے چائے کی پیالی پی ہے یا کوئی ذاتی مالی فائدہ اٹھایا تو ہم قوم کے مجرم ہوں گے، لیکن یہ جھوٹ بولنا، کردار کشی کرنا، اس کے پیچھے اپنی ناکامی، اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی کو نہیں چھپا سکو گے۔ اگر اس ملک کا درد ہے تو جاؤ جا کے چندے اکٹھے کرو، جاؤ جا کے وہ کام کرو جو تم کر سکتے ہو، چندے اکٹھے کرو، اس ملک کا پیچھا چھوڑو، غریبوں کو جینے دو، مزدور کو جینے دو، کسان کو جینے دو، نوجوان کو جینے کا حق دو۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ڈیولپمنٹ فنڈ انہوں نے 46 ارب روپے سے کم کر کے 28 ارب کیا، اور آپ دیکھیے اس 28 ارب میں سے بھی 8 مہینے گزرنے کے باوجود صرف 10 ارب روپے ریلیز کیا۔ اسی لیے سب یونیورسٹیاں پریشان ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن
کہ چیئرمین کو بھی اس لیے برطرف کیا کہ وہ ان کے ناجائز حکم نہیں مان رہے تھے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ادارے کو تباہ کر دیا ہے جو پاکستان میں ایک اعلیٰ تعلیم کا مثالی ادارہ بن چکا تھا. تو ہر ادارے کو تباہ کر کے یہ پاکستان کو اجاڑ رہے ہیں اور مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ کہ ان کو لانے والوں کا دل ان سے کب بھرے گا. حسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا، آپ ایک بڑی تاریخی تصویر تھی جب آپ یوسف رضا گیلانی پر ڈسکوالیفائی ہوئے تو آپ نے کہا کہ سزا یافتہ وزیر اعظم ہیں، اور پھر بعد میں آپ نے انہیں سینیٹر بھی بنوایا، اور بعد میں پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں نون لیگ کے ساتھ شاید کچھ معاملات پر اختلاف رہا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ خواجہ محمد آصف صاحب کی جو رائے تھی سیاسی طور پر اور ان کا جو بات تھی وہ درست ثابت ہوئی، جو جس پہ بہت سے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے دیکھیے، اعتراض بھی کیا؟ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہم نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے. پاکستان کے عوام ہمارا کردار بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا کردار بھی دیکھ رہے ہیں. لہذا ہم اس محاذ کو بند کر کے توپوں کا رخ اپنے ہدف کی طرف رکھنا چاہتے ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ وہ ہمیں سائیڈ میچوں میں الجھائے. ہمارا ایک ہی ہدف ہے کہ پاکستان سے اس ناجائز، نالائق اور نااہل حکومت کو ہٹانا ہے اور ملک میں نئے آزاد منصفانہ انتخابات کے ذریعے ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے. لہذا ہم کسی قسم کے سیاسی تنازعات میں الجھنے کی بجائے اپنے اصل مقصد کی طرف نظر رکھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، کل آپ بلاول بھٹو زرداری کا خطاب آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سب شو کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں صرف اتنا عرض کروں گا، وہ ابھی سیاست میں نومولود ہیں اور ابھی انہیں لمبا سفر کرنا ہے. جتنی ان کی عمر ہے اتنا ہم سب کا سیاسی تجربہ ہے. تو اس لیے وہ گفتگو میں احتیاط کریں اور ایسی بات نہ کریں کہ جس سے مشکلات خود ان کی جماعت کے لیے بھی پیدا ہوں اور جمہوری جدوجہد کے لیے بھی پیدا ہوں. پیپلز پارٹی ایک آزاد جماعت ہے، وہ حکومت کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، وہ ان کے باپ پارٹی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ ان کا ذمہ ہے. ہمارا ذمہ ہماری سیاست ہے اور ہمارے سامنے ہمارا ہدف واضح ہے. لہذا میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کسی بیان پہ تبصرہ نہیں کروں گا. وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی رموز سیکھ جائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم کے اتحاد کو جو زگ پہنچی ہے یہ بہت بڑا سیاسی نقصان ہے اس تحریک کا جسے ہم نے 6 مہینے سے مل کر شروع کر رکھا تھا. اور اگر تمام جماعتیں مل کر لانگ مارچ کے ذریعے مستعفی ہو جاتی ہیں تو یہ بسیدہ نظام 10 دنوں کے اندر زمین بوس ہو جانا تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے 9 جماعتوں کو ساتھ نہ دے کے اس نظام کے لیے ایک نئی لیز آف لائف دی ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ مل جاتے، ہم لانگ مارچ کے بعد مستعفی ہو جاتے تو یہ بسیدہ نظام 10 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا تھا. البتہ جو انہوں نے کیا وہ ان کا ذمہ ہے. پی ڈی ایم زندہ ہے، پی ڈی ایم اپنا مشن جاری رکھے گی اور پی ڈی ایم کا ہدف اس ملک کی بنیاد کو آئین کے اوپر کھڑا کرنا ہے اور حقیقی جمہوریت کو لانا ہے.